अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। जैसे जैसे 22 जुलाई करीब आ रहा है वैसे वैसे मुल्क की सियासत में सनसनी और जो है सरासमीगी वो बढ़ रही है। जोड़ तोड़, हॉर्स ट्रेडिंग, दोस्त-दानली के इल्जामात में तेजी आती जा रही है। हालिया पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात काफ लीग को पंजाब में 188 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है। क्लियर कट मेजॉरिटी है उनके पास, जबकि हमजा शहबाज को 180 अरकान की हिमायत हासिल है। लेकिन मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने किसी सूरत हार ना मानने का फैसला किया है, जिसके लिए भरपूर मनसूबाबंदी की जा रही है। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के मुताबिक हमजा शहबाज अपनी वजारत आला को बचाने के लिए सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई एमपीएस को डराया धमकाया भी जा रहा है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जामात लग रहे हैं। गो कि जरदारी साहब की जानिब से गुज़श्ता शब इस्तेमाल की गई एक हिकमत अमली तो कारगर साबित ना हुई जब उन्होंने काफ लीग के सदर चौधरी शुजात से मुलाकात की, जिसके बाद ये कयास आराइयां शुरू हो गई कि चौधरी शुजात शायद बतौर पार्टी सदर अपने अरकान को परवेज इलाही को वोट देने से रोक देंगे। लेकिन चौधरी शुजात के बकौल चौधरी परवेज इलाही ही जो है वो वजारत आला के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और वो एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी ये बात वाजे कर चुके हैं। गो के चौधरी शुजात ने अपने इस दो टोक बयान से मंजरनामा काफी हद तक वाजे कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत जो है वो कहते हैं मुमकिनात का खेल है, और यही बात साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता रात की। अब अक्सरियत जो है वो पीटीआई और पीएमएलक्यू की कोलिशन के पास आ गई है ज़िमनी इंतखाबात के बाद। लेकिन राणा साहब का ये कहना कि 5-6 एमपीएस इधर उधर भी हो सकते हैं, या क्या इन लाइंस पर पीएमएलएन को जाना चाहिए या अक्सरियत को तस्लीम करते हुए और हुकूमत उनको दे देनी चाहिए? देखिए, अगर कोई एमएनए अपनी जमात के साथ नहीं चलना चाहते, एमपीएस नहीं चलना चाहते, तो ये उनका फैसला है, इसमें कोई बात नहीं है। ये सियासत जब कोई आदमी अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर ले, अपनी सीट कुर्बान करने को तैयार हो। जो हुकूमत बनी थी, जो 20 एमपीएस का मामला था, वो जानते थे कि हमें जो आइन में शिके हैं उनका सामना करना पड़ेगा। यानी अगर मजीद लोग मुनहरिफ हो जाएं तो आपके लिए एक्सेप्टेबल? जी बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं पीटीआई में जो नहीं चाहते कि परवेज इलाही साहब जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के मेंबर हैं सूबाई असेंबली में, वो मुल्क के सूबे के वज़ीर आला बने। यानी शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है, उनके बकौल मैंने उनसे यही पूछा कि अगर मजीद लोग मुनहरिफ हो जाते हैं तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है? उन्होंने कहा बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक ट्वीट की, उनके बकौल लाहौर में भी सिंध हाउस जैसी मंडी लग चुकी है और पार्टी अरकान को आसिफ जरदारी जो है वो 50-50 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी कर दिया। हमारे रहीम यार खान से एमपीए मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। 3 एमपीएस हैं, गजनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से। इन 3 एमपीएस ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे और उसके बाद आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ़्तार करके जेल में डाला जाए और इनके ऊपर इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाए। जवाब में पंजाब के मुशीर दाखिला अता तारड़ ने इल्जामात की तरदीद करते हुए परवेज इलाही पर उल्टा इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने नून लीग के एमपीए इलियास चिन्नोटी को दौरान हज 10 करोड़ रुपए की ऑफर की, जबकि फैसलाबाद से खातून एमपीए को भी पैसों की ऑफर के इल्जामात लगाए गए। अता तारड़ के बकौल घोड़ा और मैदान यही है, यानी पीटीआई से मजीद अरकान भी मुस्ताफी हो सकते हैं, जो कि सॉरी टू से लेकिन जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक साइन किया था मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने कि जिस जमात की अक्सरियत होगी उसे ही जो है वो वजारत आला या वजारत उज़्मा का वो होगा बनाने दिया जाएगा। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा, आपका जो कान लाठी चार्ज में हुआ था, आप मेरे ख्याल है 50% समात भी खो चुके हैं। आर यू फीलिंग बेटर नाउ?
بس لیفٹ سائڈ کی آواز کم ہی آتی ہے. اچھا چلے نئے پاکستان کے لیے اتنی قربانی جو ہے وہ تو انشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیے گا عمر ایوب صاحب کہ دیکھیں معیشت کو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. فچ نے جو ڈاؤن گریڈ کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی پنجاب کے ریزلٹ کے بعد مزید بڑھی ہے, کیونکہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں جائیں ورنہ ہم روڈوں پہ بھی آئیں گے اور وہ یہ پورا سارا. اب گورنمنٹ اگر الیکشن میں نہیں جا رہی تو آپ کو کیا ملک کا خیال کر کے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف نہیں دھکیلنا چاہیے ملک کو, اور یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر تھوڑا سا کم کر دے ملک کے لیے؟ ملک کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل بھائی, سب سے پہلے آپ کو حج مبارک. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں اور ملک کے لیے بھی جو آپ نے کی ہوں گی. میں آغاز اپنی گفتگو کا یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جاوید لطیف صاحب نے اپنے ٹاک میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں تھریٹن کیا گیا تھا. کس نے کیا تھا بھائی آپ کو تھریٹن کہ آپ حکومت میں آئیں اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں؟ ٹھیک ہے, خرم دستگیر صاحب کی آپ گفتگو سنیں کہ ہم لوگ نہ کرتے تو پھر تعیناتیاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا. بھائی کس نے آپ کو فورس کیا تھا؟ ایک بات. اچھا, آپ جس وقت آپ نے کرسی سنبھالی تو اس کے فوراً بعد آپ جو اقدامات لے رہے ہیں, آپ نے تو یہ امپورٹڈ حکومت نے جو یہاں پہ ہم پہ اوپر سے اس کو ہم پہ کیا کہتے ہیں مسلط یا فورس کیا گیا, یہاں پہ مسلط کیا گیا اس حکومت کو, تو اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کی قیمت ملک کو کیا ادا کرنی پڑ رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں ڈالر کی ویلیو جو ابھی یہ کم ہوا ہے, آج لیٹر آف کریڈٹس آپ کے مارکیٹ میں جو اسٹیبلش ہوئے ہیں وہاں پہ ریٹ اس کا 242 لگا. جی بالکل, 241 میں ایل سیز آج. تو آپ ہماری حکومت جس دن ختم ہوئی اور آج تک یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 54 روپیز سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ بلکہ تقریباً 58-60 روپیز کی سلائیڈ ہوئی ہے. اور اس کی کاسٹ جو آپ کو جو قیمت جو فورن ڈیٹ آپ کا بڑھا ہے تقریباً 5.2 ٹریلین روپیز, 5200 ارب روپے سے آپ کا قرضہ ان 3 مہینوں میں بڑا ہے. ٹھیک, یہ ایک فیکٹر وہ تو ہے, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے, اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے ڈرائیو کر رہی ہے اس انسٹیبلٹی کو, یہ نون لیگ کا کہنا ہے. میں اسی پہ آتا ہوں. اچھا, ابھی آپ کا یہ تو فچ کیا بات کریں, موڈیز نے تقریباً 1 مہینے پہلے ہی موڈیز نے بھی تقریباً انہوں نے نیگیٹو کیا تھا. اس سے ہوا تھا کیا تھا, 1.5 مہینے پہلے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو سٹیبل سے نیگیٹو کرتے ہیں. ہوا اس سے یہ آپ کے ہی شو میں ایک پروگرام پہ میں نے بات کی تھی, اس وقت میں نے کہا تھا ڈالر 245 پہ جائے گا. میری آپ ٹاک شوز دیکھ لیں. بالکل, آپ نے ہمارے شو میں نے کہا تھا جی پیٹرول اور ڈیزل 320 روپے فی لیٹر پہ جائے گا, آپ کے بجلی کا ریٹ 45 روپے فی لیٹر جائے گا, گیس کے بل 400% انکریز کریں گے. یہ اس وقت کی بات ہے, اور اس وقت یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا انٹرنیشنل بینکس نے کہ پاکستانی بینکس جو ہیں وہ ایل سی 100% مارجن پہ کھولیں گے, ساتھ فارورڈ کور بھی. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جی بینکس کو 100% کیش مارجن پہ ایل سی کھولنی تھی, اور اس سے ان کے پاس کیش تھا ہی نہیں پاکستانی کمپنیز کے ساتھ کہ وہ, اور بالخصوص انرجی کمپنیز کے ساتھ کہ وہ ایل سیز کھولیں. لہٰذا یہ پی ٹی آئی کا کرنا نہیں ہے, یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی ہے, جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے, اور یہ جو امپورٹڈ حکومت امپوز ہوئی ہے اس کی یہ قیمت ہے. اور جنہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت پاکستان پہ امپوز کی ہے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کو وہ کمزور کریں. اچھا عمر ایوب صاحب یہ بتائے گا کہ اب دیکھیں اب معاملات تو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے, تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, بے شک نئے عام انتخابات پر بات ہو جو بھی ہو, اس کے بغیر تو یہ انسٹیبلٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. نہیں دیکھیں, ہم نے آپ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے؟ بہت سمپل چیز ہے, بہت آسان چیز ہے. انہوں نے کہا جی کہ 20 حلقوں میں الیکشن ہونے چاہیے, 15 سیٹیں ہم نے کلیئر جیتی, ایک اور سیٹ کی ووٹ ریکاؤنٹ ہو رہی ہے, اس پہ 49 ووٹوں کا فرق تھا, الحمدللہ وہ تقریباً 32 سے بھی کم ہو گیا, وہ بھی ہم لوگ نکال لیں گے سیٹ. انہوں نے حتی الوسع کوشش کی, مختلف جگہوں پہ دھاندلی انہوں نے کی ہے, سامنے ثبوت بھی آ چکے ہیں, اور وہاں پہ پریزائیڈنگ آفسر نے بھی سامنے کی ہے ایک پولنگ سٹیشن بھی کہ جی مجھے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے زد و کوب کیا.
اس پہ الیکشن کمیشن کیوں نہیں نوٹس لے رہی؟ سپریم کورٹ کیوں نہیں نوٹس لے رہی؟ سیالکوٹ کا الیکشن ہوا، انہوں نے تو پھر تو وہ نظر آ جاتی، آپ اتنی سیٹیں تو نہ جیت پاتے، گورنمنٹ ان کی یہاں پر ہے، باوجود عادل صاحب یہی تو ہماری کیمپین کی لوگوں کی ووٹ کی خوبصورتی ہے، باوجود اس کے دھاندلی ہوئی، لوگوں نے دبا کے ووٹیں دی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو اور عمران خان صاحب کے نظریے کو اور ان کے بیانیے کو، اور وہ سیٹس ہم نے نکالی. اور سینٹر آف پنجاب میں جہاں پہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم دھنتناتی پھیل رہی تھی، انہوں نے تو مٹھائیاں بانٹ دی تھی اپنی طرف سے. عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو ہے شیخ رشید صاحب اور فواد صاحب دونوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، اور ہمیں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب آپ ان کے خلاف بات نہ کریں، لیکن بڑا کلیئر کٹ آپ کے کچھ رہنماؤں نے، آپ نے نہیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہمیں نکالا ہے. اب معاملات کیا ان کے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ عادل صاحب میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں، چیئرمین ماؤ سی ٹونگ نے پوچھا تھا کہ واٹ از دی آرمی، اور اس نے خود ہی جواب دیا تھا آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. اسٹیبلشمنٹ آپ کہیں سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو بھی نام دے دیں، جو بھی آپ نام دے دیں، دیکھیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بھتیجے بیٹے چچا کوئی نہ کوئی وہاں پہ سرو کر رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورے ملک نے ایک چیز پہ تعین کرنا ہے کہ ملک کے مفادات آپ نے سب سے آگے رکھنے ہیں. آپ نے پرسنل مفادات کسی کے جو ہیں وہ پیچھے ہوں گے، ملک کے مفادات آگے ہوں گے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ ملک کے مفادات آگے رکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اکنامک سروے دیکھ لیں جو اس حکومت نے شائع کی، اور وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے تھے. 6% گروتھ ریٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، زراعت بڑھ رہی تھی، سروسز بڑھ رہی تھی، ساری چیزیں بڑھ رہی تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لایا گیا؟ یہ ایک سوال. پولیٹیکل انسٹیبلٹی لائی گئی تو پی ڈی ایم کی اس امپورٹڈ حکومت نے کی، مراسلہ آیا، اس کی وجہ سے یہ انسٹیبلٹی انجیکٹ کی گئی، پاکستان کو کمزور کیا گیا، اور بین الاقوامی طاقتوں نے اور ان لوگوں نے کیا. کچھ رہنما تو سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، اب وہ بند ہو گیا. کیا وہ سلسلہ بند ہو گیا؟ پارٹی پالیسی یہ ہے کہ یار اب توپوں کا رخ اس طرف نہ کریں. نہیں، ہمارا کبھی بھی توپوں کا رخ کبھی بھی کسی کی طرف نہیں تھا. ہم لوگ جو ہے صرف اور صرف پاکستان کے مفاد کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان کے مفاد کے بارے میں ہر پاکستان میں محب وطن پاکستانی پاکستان کو سب سے پہلے رکھے گا، چاہے اس پہ ہماری جان بھی جائے. اچھا، پنجاب الیکشن کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کو خدشات ہیں یا یو آر کانفیڈنٹ کہ یہ جو 188، اب ایک تو مستعفی ہو گئے آپ کے ایم پی اے، 187 لوگ جو ہیں وہ آپ پورے کر پائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا 6-7 اور آج رات استعفیٰ نہ دے دیں؟ مجھے صدق کے دل سے بتائیں عادل صاحب کہ رائٹ ٹو فارم گورنمنٹ کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف اور ہمارے جو میں ان کو فیوچر کا وزیر اعلیٰ بھی کہوں گا چودھری پرویز الہی صاحب، کیا ان کا حق بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے، بالکل اکثریت آپ کی اکثریت. تو اس وقت تک حمزہ شہباز شریف اور ان لوگوں میں ذرا بھی غیرت ہوتی وہ مستعفی ہو جاتے اور کہتے جی آپ یہ کریں. پر بدقسمتی یہ ہے جس شخص کا نام مسٹر 10% ہے وہ وہی کام کر رہا ہے جس طرح کوئی تھلے کا کن ٹوٹا ہوتا ہے، وہ جا کے ایڈوائز کر رہا ہے کہ جی پیسے لگائیں، اور اس کی ساری سیاست ہے، یہ کنٹوٹوں کی سیاست ہے، یہ 10% زرداری، یہ فراڈیے کی سیاست ہے کہ جا کے وہاں پہ یہ کر رہے ہیں. اور 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این ایمرج ایز the largest party in پنجاب. آپ نے بھی یہی کیا تھا پنجاب میں. تو ہم نے نہیں کیا، ہمارے ساتھ ہمارے allies تھے اور ان کے ساتھ ہم نے بنائی. اور جس وقت ہمارے پاس حکومت نہیں رہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، ہم لوگ ہارے، وہ آئے. پر یہ چیز کم از کم نہیں ہو رہی تھی کہ جی 50 کروڑ روپے لوگوں کی بولیاں لگ رہی ہیں. یہ وہی منڈی لگ رہی ہے جو سندھ ہاؤس میں لگی تھی. اور مجھے یہ بتائیں جن لوٹوں کو انہوں نے ٹکٹس دیے تھے ان کا کیا حال ہوا الیکشن میں؟ اور مسلم لیگ نون اس وقت ان کی لیڈرشپ خود اس چیز کو مانتی ہے کہ، اور ان کے اپنے لوگ جو گراؤنڈ پہ جو ووٹ ان کو نکال کے دیتے ہیں انہوں نے کیمپین میں حصہ ہی نہیں لی، وہ سائٹ پہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی جاؤ مرضی کرو، کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹس کو جنون کینڈیڈیٹس کو نہیں جو ریزلٹ آیا اس سے تو بالکل کلیئر کٹ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں وہ بالکل نیوٹرل رہے ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں جی، آپ الیکشن کمیشن میں میں خود پٹیشنر تھا 4 کیسز. نہیں، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن یہ ساری ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ تو بیلٹ باکسز پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. میں الیکشن کمیشن اور ان کی بات کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن ود ڈیو ریسپیکٹ بالکل نیوٹرل نہیں رہی.
چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کو امیجیٹلی مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ ان پہ ایک سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کا اور لوگوں کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے۔ میں خود ان چیزوں میں پٹیشنر تھا۔ یہ کانفیڈنس جو انہوں نے لوز کیا اس کے کچھ ثبوت تو سامنے لائیں، کیونکہ ایک آرگیومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کی وجہ سے آپ پریشرائز اس کو کر رہے ہیں۔ بالکل اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں خود اس میں پٹیشنر تھا کیسز میں، اور وہاں پہ ممبران جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کو کلیئرلی کہہ دوں کہ جہاں پہ پولنگ ایجنٹ نے بیٹھنا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا تھا جی مقامی پولنگ ایجنٹ، ریٹرننگ افسر نے کہا مقامی پولنگ ایجنٹ ہوگا۔ میرا کیس تھا کہ جی مقامی نہیں، کہیں سے بھی پولنگ ایجنٹ آپ لا سکتے ہیں، الیکشن ایجنٹ مقامی ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے ہم سے اگری کیا۔ رات شام کو مجھے پتا چلا کہ جی 5 بجے مجھے اسد عمر صاحب کا بھی ٹیلی فون آیا، میسج آیا کہ ججمنٹ ابھی نہیں آ رہا ہے۔ میں خود الیکشن کمیشن گیا، 3 گھنٹے وہاں پہ بیٹھا رہا، 3 گھنٹے کے بعد ریٹن ججمنٹ آیا، اور پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوا؟ انہوں نے ایگزیکٹ اس کا 180 ڈگریز اپوزٹ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا یہ جو پولنگ ایجنٹ ہوگا یہ مقامی ہوگا اور الیکشن آپ کا 24 گھنٹے بعد ہے۔ قانون میں ایک چیز کلیئر ہے، ہمیں پھر جا کے لاہور ہائی کورٹ سے اسے سسپینڈ کرانا پڑا اور پھر گئے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جسے پری پول ریگنگ کہتے ہیں۔ آپ بیلٹ پیپرز دیکھیں، آپ بلے کا نشان دیکھیں۔ آج میں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے، بلے کا نشان انہوں نے پتلا سا بلا وہاں پہ لکھا، مطلب اس چھاپا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے خلاف ہم لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہونا چاہیے، ممبرز الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونے چاہیے، نئے آنے چاہیے، ورنہ رد عمل یہ ہوگا کہ آپ کا سری لنکا کا ہوگا۔ سر وہ نئے آئیں گے، عمر صاحب وہ نئے آئیں گے تو وہ تو پارلیمان سے ان کی تعیناتی کنسنسس ہوگی، آپ پارلیمان میں تو آپ ہیں نہیں۔ اسی سے جڑا ایک آخری سوال کہ کیا کوئی چانس ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں اور یہاں پر عدم اعتماد وغیرہ موو کریں کچھ اس طرح؟ اس قومی اسمبلی میں روح تھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کا مرکز تھا عمران خان صاحب، وہ روح اس پارلیمنٹ سے نکل گئی ہے۔ یہ پارلیمنٹ مردہ ہے، مردہ پارلیمنٹ، مطلب آپ نہیں آئیں گے واپس؟ یہ پارلیمنٹ مردہ ہے، یہ پارلیمنٹ گلس، جس طرح آپ میت کو رکھتے ہیں 3 مہینوں کے لیے، اس کا کیا حال ہوگا؟ بدبو ہی آئے گی نا۔ اس پارلیمنٹ سے، میں اس پارلیمنٹ کا حصہ رہ چکا ہوں، یہ پارلیمنٹ، یہ ممبرز مر چکے ہیں، یہ پارلیمنٹ مردہ ہے۔ یہ عادل صاحب، یہ پارلیمنٹ سی بدبو آ رہی ہے۔ تو اگر اس سے بدبو آ رہی ہے پھر فواد چودھری صاحب کیوں عدم اعتماد کی باتیں کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پارلیمنٹ کا معیار ختم ہو چکا ہے، نئے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ پارٹی پالیسی ہے آپ کی؟ بالکل پارٹی۔ عمر ایوب خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ۔ اب کیا میں تفصیل میں جاؤں گا اور بالکل کلیئر کٹ ایک سوال کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف ملک جا رہا ہے بڑی تیزی سے، اور اس کا امپیکٹ سیدھا ہماری معیشت پر پہنچ رہا ہے۔ ڈالر کو آپ دیکھ لیں، سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں۔ اب اس سے نکلنے کا جو رستہ ہے پی ٹی آئی کے بقول وہ وہی ہے کہ جی آپ فوراً انتخابات میں چلے جائیں۔ تو کیا ان لائنز پر آپ سوچ رہے ہیں؟ اگر نہیں سوچ رہے تو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نکلنے کا کیا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ ورنہ تو خدا نہ خواستہ ہم واقعی ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں اور ہو ہی جائیں گے ڈیفالٹ ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو آپ نے بات کی ہے اس میں وزن ہے، اور اس میں حقیقتاً ایسے عوامل جو ہے اس وقت موجود ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارا ملک جو ہے کسی بڑی کرائسس میں، اکنامک کرائسس میں جا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ اٹ از ناٹ امیوننٹ۔ یہ جو ڈالر کی جو پرواز ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو لوگوں کو سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتا ہے، اور ہمارے تمام شعبہ زندگی جن کا تعلق جو ہے وہ معاشی صورتحال سے ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے جس کے اوپر ہمارا قابو نہیں ہے۔ ساری دنیا میں ڈالر کا جو ہے نا وہ اسٹرینگتھ جو ہے انہوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہیں، جس سے ڈالر سٹرینتھن ہوا ہے 12% تقریباً ڈالر سٹرینتھن ہوا ہے، 12%، بالکل صحیح کہا ہے، 12% سٹرینتھن ہوا ہے، یورو کے برابر آ گیا ہے، پاؤنڈ سے بھی جو ہے وہ بڑا سٹرینتھ اس کو پاؤنڈ کے مقابلے میں ملی ہے۔ باقی جتنی بھی کرنسیز جو پیگڈ نہیں ہیں ڈالر کے ساتھ، ان سب کے اگینسٹ جو ہے ڈالر سٹرانگ ہوا ہے۔ ہماری ڈیویلیویشن جو ہے نا وہ پچھلے 6 ماہ میں یا 7 ماہ میں کہہ لیں، جولائی 20 میں ڈال لیں،
وہ 21-22% کے قریب ہوئی ہے، جس میں 12% تو جو آپ نے فرمایا ہے وہی ہے، اور باقی جو ہے ہمارے جو انٹرنل سچویشن ہے، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں انسٹیبلٹی کی، اس کی وجہ سے، اور یا جو ہماری اکنامک پالیسی پچھلے 3-4 سال سے جو معاشی صورتحال کی طرف کوئی توجہ نہیں رہی، سوائے اس کے کہ مخالفوں کو کا جو ہے وہ عطیہ پانچا کیا جائے، مقدمات بنائے جائیں، ان کو قید کیا جائے، ہر وقت جو ہے ایک آگ تھی بدلے کی، بدلہ کس چیز کا انہوں نے لینا تھا، یا ایک وکٹمائز کرنے کا جو ہے ایک سلسلہ تھا جو حکمرانوں کے سر پہ جو ہے چڑھا ہوا تھا۔ یہ اگر یہ سچویشن، پولیٹیکل سچویشن اسی طرح کی رہی، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بھی 4 سال کے اندر انسٹیبلٹی جو ہے ہمارے بھی شروع کے جب دھرنا ہوا 1 سال جو ہے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہو سکی، اور یہ جو ہے زہر قاتل ہوتا ہے انسٹیبلٹی جو ہے۔ لیکن خالد صاحب قطع کلامی کی معافی، اس سے نکلنے کا اب رستہ جو ہے وہ بھی حکومت نے ہی ڈھونڈنا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا، وی کانٹ افورڈ اٹ ایز اے کنٹری، تو اس سے کیسے ہم نکلیں؟ کیونکہ اکنامک انڈیکیٹر جس طرح مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ روپے جو ہے وہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے، صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اسپیکولیشنز ہیں، اس کو ختم کرنا تو اب آپ کا کام ہے۔ آپ نے جو جی آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک دم ڈالر جو ہے 15-20 روپے جو ہے فال ہوئی ہے 3 دن کے اندر، مارکیٹ جو ہے کریش کی ہے، اس کا بیسک وجہ جو ہے کہ پنجاب میں جو یہ امپریشن آیا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ فرنٹ رنر ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر مارکیٹس نے، ایکسچینج مارکیٹ نے بھی اور اسٹاک مارکیٹ نے بھی اس پہ ریئیکٹ کیا، نیگیٹولی ریئیکٹ کیا اس کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپل ہیو مچ لیس فیتھ ان پی ٹی آئی فار اینی اکنامک اسٹیبلٹی۔ لیکن خواجہ صاحب اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اب مرکزی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، اس پہ بھی مارکیٹس ریئیکٹ کر رہی ہیں نا؟ نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی حکومت رہے گی، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے مجھے اعتماد ہے کہ مرکزی حکومت رہے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ تھی اور پنجاب میں جو ہے میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے۔ اول تو انشاءاللہ تعالیٰ حمزہ جو ہیں وہ ول بی ایبل ٹو مینٹین ہز لیڈ ڈے آفٹر ٹمارو، کوئی پرسوں جو ہے کوئی ایسی قیامت نہیں آنے والی۔ آپ دیکھیں کہ وہ تینوں جو ایفیڈیوٹ ہیں ایک ہی اسٹامپ فروز سے لیے گئے ہیں، اسٹیمپ پیپر جو بیچتے ہیں ان سے لیے گئے ہیں، ایک ہی وکیل نے وہ سارے اٹیسٹیشنز کی ہوئی ہیں۔ یہ واردات بھی کرتے ہیں، تو واردات کرنے کا بھی طریقہ جو ہے جس طرح کے یہ خود ہیں اسی طرح کی واردات کرتے ہیں، اور یہ شور، یہ 40 کروڑ، اب 3 بندوں نے بیان دیے ہیں، تینوں نے ڈیفرنٹ اماؤنٹس بتائی ہیں، ایک نے 25 کروڑ کہا ہے، وہ ڈیفرنٹ آفر کی ہوں گی نا، وہ تو خالد صاحب زرداری صاحب پیسے چلا، زرداری صاحب کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے آفر۔ نہیں، وہ تو وہ ایک گانا مجھے یاد آ گیا، میرا موڈ بناؤ، وہ چھوڑیں اب اس بات کو، ذرا بحث جو ہے نان سیریس ہو جائے گی۔ تو لیکن میں کہنے کا مطلب ہے کہ میں کوئی ایسا پینک سچویشن میں نہیں دیکھتا۔ اچھا، اللہ کا فضل ہے۔ خواجہ صاحب بڑے سرٹن ہیں آپ، بڑی شورٹی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ مینٹین کریں گے، لیکن نمبر گیم یہ ہے کہ آپ کے 180 اراکین ہیں، ان کے 188 ہیں، ایک ٹرکی چلا گیا ہے، ابھی بھی 7 لوگوں کی اکثریت ہے، تو یہ اکثریت جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مجھے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر نظر آتا ہے کہ 10 سیٹوں والا چیف منسٹر جو ہے وہ کس طرح چلے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے چودھری صاحب کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب کے متعلق غلط زبان استعمال کروں۔ مجھے باوجود شدید سیاسی اختلافات کے مجھے ان کی اور ان کے گھرانے کی عزت جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو زبان ان کے متعلق عمران خان صاحب استعمال کرتے تھے، وہ آج جو ہے 178 سیٹیں ان کے پاس ہیں اور 10 سیٹیں جو ہے نا چودھری پرویز الہی کے پاس ہیں۔ وہ اپنے اقتدار کے لیے، سینٹرل گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس اوقات پہ آگے ہوئے ہیں
کہ میں کسی طرح سینٹرل گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز اقتدار آ جائے، چاہے وہ ایک ایسا شخص جس کو کل میں ڈاکو کہتا تھا اس کو میں چیف منسٹر بنا دوں، لیکن جو ہے کسی طرح اقتدار میرے پاس واپس آ جائے. یہ ساری ڈیفینیشن ہے ایک شخص کی جس کا نام عمران خان ہے. ٹھیک. اچھا خالد صاحب، لیکن پی ٹی آئی تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ مطلب 8-9 لوگوں کو آپ نے تیار کیا ہوا ہے جو کہ ریزگنیشن دیں گے اور یہ پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں، اور کسی بھی قیمت پر آپ حمزہ شہباز کو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سی ایم رہے. اور ساتھ میں اس سے جڑا ایک سوال خالد صاحب، چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے کمٹ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کمٹ کیا ہے کہ جس کی اکثریت ہوگی اسے حکومت بنانے دی جائے گی. 2013 میں آپ نے عمران خان کو کے پی میں گورنمنٹ بنانے دی، باوجود اس کے کہ میاں صاحب گورنمنٹ بنا سکتے تھے مولانا صاحب کے ساتھ مل کر. اب یہاں پر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں عرض کروں کہ نہ صرف کے پی میں نواز شریف نے، جی بی میں بھی حکومت جو ہے ہماری مخالف حکومت تھی، سندھ میں بھی مخالف حکومت تھی، آزاد کشمیر میں بھی چودھری عبد المجید صاحب کی حکومت تھی. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جی ہمارے پاس حکومت تھی، مخلوط حکومت بلوچستان میں کی تھی، اور ایک مخلوط حکومت ہی ہمارے پاس جو ہے وہ فیڈریشن میں تھی، اور پنجاب میں ہماری حکومت تھی. میاں نواز شریف نے باوجود اس بات کے کہ پاسبلٹی تھی کہ ہم 3 حکومتیں ڈیسٹیبلائز کر سکتے تھے، جی بی کی، کشمیر کی اور کے پی کی، ہم نے نہیں کی. میاں نواز شریف نے وہ جو جس بات کی آپ کا ذکر کر رہے ہیں اس کا پاس کیا، اس کی رسپیکٹ کی، اس کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا. یہ اس وقت بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے 17 کو ہم نے بالکل جمہوری اقتدار کی حفاظت کی ہے. ہم نے اقتدار ہونے کے باوجود جو ہے ہم نے کتھی طور کے اوپر الیکشن، ہمیں پتا تھا کہ اس الیکشن کا رزلٹ جو ہے ہماری حکومت جو ہے فیڈریشن میں بھی اور پنجاب میں دونوں پہ اثر انداز ہوگا، لیکن ہم نے کسی بندے نے شکایت نہیں کی. آپ مجھے بتائیں، آپ کا تجربہ ہے، آپ کی بڑی نظر ہے ان چیزوں کے اوپر، کہ کسی بندے نے کہا کہ 17 کو جو ہے حمزہ کی حکومت نے کسی کو بےایمانی کی ہے یا کہیں دھاندلی کی ہے، یہاں پہ کوئی احتجاج ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے پہلے بڑا رولا ڈالا عمران خان اور اس کے واریوں نے کہ XYZ آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہے. یہ سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں سیاست میں، لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ رولا ڈال دو تاکہ اگر جیت گئے تو جیت گئے، ہار گئے تو کہیں گے ہم نے تو پہلے کہا تھا. اسی طرح یہ پرسوں کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیت گئے تو جیت گئے، ہار گئے تو کہیں گے نہیں انہوں نے ہمارے بندوں کو پیسے دیے. یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں. ہماری سیاست جو ہے اس میں بڑا گند ہے اور اس لیے یہ فری اینڈ فیئر سمجھا جاتا ہے. ہم نے بالکل ان چیزوں سے ناراض نہیں کیا جو ہمارے اصول طے ہوئے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی. ٹھیک، چلیں خالد صاحب ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی ہے. ناظرین پھر دفاع پاکستان خواجہ آصف صاحب سے گفتگو جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب جس طرح میں نے پہلے بھی کہا بڑے سرٹن ہیں، شور ہیں کہ حمزہ شہباز ہی 21 تاریخ کے بعد جو ہیں وہ سی ایم پنجاب موجود رہیں گے. یہ جو جادو ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملے، کیا وہی زرداری صاحب کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ کیا پی ٹی آئی سے سپورٹ آپ کو ملنے کی امید ہے یا کاف لیگ سے بھی سپورٹ ملنے کی امید ہے؟ ہمیں دونوں سے سپورٹ کا ملنے کی امید ہے. دیکھیں میں نے آپ کو ریزن ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ 178 والی پارٹی میں ضرور 10 ووٹوں کا وہ نہیں ایکسپٹ کریں گے. ٹھیک، ہاں اس میں آپ کو میں ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں نا. یہ جو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے اس میں ہماری پارٹی نے ریئیکٹ کیا ہے. یہ جو ہماری کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 7 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ریئیکشن آیا ہے مسلم لیگ نون کے ورکروں کا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی بالکل ایگزیکٹلی وہ ریئیکشن آیا ہے. اسی طرح یہ 178 لوگ جو ہیں یہ کوئی ریجمنٹ تو نہیں ہے نا کہ ایک آرڈر ہوا ہے اور ٹینشن ہو گئے ہیں اور ایک آرڈر ہوا ہے تو ایٹیز ہو گئے ہیں. یہ ہم نے بالکل کوشش بھی کی ہے، محنت بھی کی ہے، کنونس کرنے کی بھی کوشش کی ہے، ترلا بھی کیا ہے، لیکن ہماری پارٹی کے خاصی تعداد نے جو ہے وہ یا تو ووٹ نہیں دیا یا مخالفت میں ووٹ دیا. ٹھیک.
تو یہ میں وجہ بنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ 178 جو ہے نا یہ وہ یونیفارمٹی نہیں رہے گی. تو اس میں خواجہ صاحب جی خواجہ صاحب اس میں وہ ووٹ تو حمزہ صاحب کو نہیں دے سکتے, اس کا مطلب کہ وہ صحیح ہے جی وہ یا ریزائن کریں گے یا غیر حاضر ہو جائیں گے. ٹھیک, اور مطلب یہ تعداد جو ہے تقریباً 10 تک ہو سکتی ہے, تبھی وہ سیفلی جیتیں گے حمزہ صاحب. میں اسلام آباد میں ہوں, یہ گیم ساری لاہور میں ہو رہی ہے, تو اس لیے میں کوئی ڈیفینیٹ نہیں اس کا جواب دے سکتا. اس میں خالد صاحب زرداری صاحب بھی کردار ادا کر رہے ہیں, اپنا کنونس کر رہے ہیں. زرداری صاحب ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, لیڈر ہیں, سابق صدر ہیں, پیپلز پارٹی کی ماشاءاللہ حکومت ہے کولیشن کے ساتھ اسلام آباد میں اور سندھ میں, وہ بلا شرکت زہر حکمران ہے. ٹھیک, یہ خالد صاحب دوسرا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ جو ریزلٹ آئے ہیں اس سے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, وہ واقعی نیوٹرل ہے, کیونکہ اگر وہ آپ کے حق میں ہوتے یا آپ اپنی حکومت کو جھونکتے اور استعمال کرتے تو آبویسلی ریزلٹ بڑا ڈیفرنٹ آنا تھا. کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے کہ جس طرح اوپنلی؟ مجھے کوئی گلا نہیں ہے, مجھے خوشی ہے, مجھے خوشی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہے. انہوں نے ایک جو ان کا ڈیفائنڈ کردار ہے وہ اس میں وہ محدود رہے ہیں, اور میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے اس کردار میں جو ہے پھلے پھولے, ملک کے دفاع کے کردار میں. اچھا خواجہ صاحب آخر میں بڑا ایک اہم سوال آپ سے کرنے والا ہوں. ایک ایکسکلوسیو خبر ہے ہمارے پاس, ملک ریاض اور ان کی فیملی کی جو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی تھی, اس کو حکومت نے اب آگے لے جانے کا فیصلہ کیا, کیونکہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے بہت بڑی رقم تھی, وہ رقم یہاں پر آئی واپس ملک ریاض صاحب کو کیسے مل گئی؟ ایک ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں ریاض الحق, ان کا ذرا سنیں کہ کیا خبر کیا ہے. 5 میٹنگز اب تک جو ایسٹ فریزنگ والا سارا معاملہ تھا, جون میں جو کمیٹی بنی تھی کیبنٹ کی سب کمیٹی جس کو خواجہ آصف صاحب چیئر کر رہے ہیں, ان کی 5 میٹنگز اب تک ہیں, اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اگلے ہفتے سمن کیا ہے ایسٹ ریکوری یونٹ سٹاف کو, اور جو سابقہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو کنٹرولر تھے باقاعدہ طور پہ دیکھتے تھے ان کو, شہزاد اکبر صاحب جو اکاؤنٹیبلٹی کے معاون خصوصی بھی تھے احتساب کے, تو وہ ان کو بھی بلایا گیا اور ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان سے میسیجنگ کے تھرو کیا آپ کو کوئی سمن وغیرہ بھیجا گیا. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی سمن وغیرہ نہیں بھیجا گیا, لیکن اگر مجھے کسی قسم کا کوئی سمن آتا ہے تو پھر میں اپنی قانونی جو چارہ جوئی ہے وہ کروں گا. تو ایک تو اس معاملے میں یہ ڈیولپمنٹ ہے, 5 میٹنگز کے بعد اب باقاعدہ طور پہ سٹاف کو سمن کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل نیب نے باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں پرائم منسٹر آفس کو انہوں نے خط لکھا ہے, انہوں نے تمام تفصیلات مانگی ہیں. یہ جو ساری ملک ریاض کی جو ڈیل ہوئی تھی NCA کے ساتھ اور ان کی جو فیملی کی تھی, تو اس کی تفصیلات مانگی ہیں. لیکن ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سٹاف کو بھی اس متعلق کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہے, کوئی کورسپونڈنٹ کوئی خط. اچھا خالد صاحب یہ بڑا اہم معاملہ ہے جسے میرا خیال ہے کہ کوئی اور حکومت شاید اس طرح سے دیکھ بھی نہیں سکتی, اور آپ اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں, آپ اس معاملے کو سارا دیکھ رہے ہیں, نیب بھی اب انکوائری کرے گی. کیا یہ منطقی انجام تک پہنچے گا بھی یہ معاملہ؟ دیکھیں یہ جو تفصیل انہوں نے بتائی ہے کمیٹی کا ہونا, ان کی میٹنگوں کا ہونا, یہ بالکل درست ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن اس کی جو پروسیڈنگز ہیں یا وہ کس طرح پروسیڈ کر رہی ہے وہ پروپرائٹی جو ہے نا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کی تفصیل پہ کمنٹ کروں. یہ ایک معاملہ ہے جو اپنے کنکلوژن کے اوپر نہیں پہنچا, یا پہنچے گا تو کوئی ادارہ پہنچائے گا. میں تو میری کیا اوقات ہے کہ میں اس کو کنکلوژن تک پہنچاؤں. لیکن اس میں میری تو ایک فارمل حیثیت ہے نا, ایک وزیر یا سیاسی رکن ہونے کے ناطے حکومت کا. تو لیکن اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو حکومت کے مختلف آرمز ہیں, ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ اس میں, اور ہم یہ الٹیمیٹلی فیصلہ کابینہ کرے گی, اور کابینہ جو ہے فیصلہ جو بھی کرے گی وہ آبویسلی کابینہ جو ہے وہ ڈیفائن جو ہے وہ حکومت تو وہی ہوتی ہے نا. تو اس لیے یہ فیصلہ الٹیمیٹلی جو بھی ہماری فائنڈنگز ہوں گی وہ ہم بہت جلد جو ہے
کابینہ کے حوالے کر دیں گے اور کابینہ جو ہے پھر اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کرے گی وہ محترم ہوگا سب کے لیے جو ہے وہ جس طرح ابھی اداروں کی بات ہو رہی تھی، ہمارا ادارہ تو کابینہ ہی اور پارلیمنٹ ہی ہے نا، کابینہ جو ہے پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اگر پارلیمنٹ جانا ہوا پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو جائے گا، اگر کسی فیے کو دینا ہوا، نیب کو دینا ہوا، کسی اور کو دینا ہوا، وہ کابینہ کا، میرا اس میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن فائنڈنگ ضرور جو ہے وہ کمپائل کر کے جو ہے وہ چند روز میں جو ہے وہ کابینہ کے سامنے۔ چلیں، خواجہ محمد آصف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل مجھے میری ٹیم سے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔